नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने खबर मुक़द्दम और मुब्तदा मुअख्खर के बारे में पढ़ा था और इसी से मुताल्लिक़ कुछ आयात को भी हमने एनालाइज किया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस वीडियो में मज़ीद कुछ आयात को एनालाइज करेंगे। तो कुरान पाक में है लकुम दीनुकुम वलिय दीनी। पहले मुझे बताइए कि ये लकुम दीनुकुम ये कौन सा जुमला है। जी हाँ, देखिए ना, शुरू में जार मजरूर आया ना, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जुमला इस्मिया है। तो यहाँ पे देखें, ये लकुम क्या है, ये जार मजरूर है। तो क्या ये मुब्तदा है? जी नहीं, हमें पता है कि जार मजरूर और ज़र्फ़ और मुदाफ़ इलैहि ये कभी भी मुब्तदा नहीं हो सकते, ख्वाह ये जुमले के शुरू में ही क्यों ना आ जाएं, फिर भी ये मुब्तदा नहीं हो सकते। तो हम ये कहेंगे कि लकुम जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुक़द्दम है। अच्छा, तो फिर इसका मुब्तदा कहाँ है? जी हाँ, ये दीनू, सिर्फ दीनू, ये इसका मुब्तदा मुअख्खर है। वह हुआ मुदाफ़, और इस कुम को देखें, ये इसका मुदाफ़ इलैहि है, यानी कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। और फिर आगे है वलिया दीनी, वाह हर्फ़ अत्फ़िन है। और इस लिया को देखें, ये लिया दरअसल ली है। इसे भी पढ़ने में खूबसूरती और रवानी पैदा करने के लिए ली से लिया में तब्दील कर दिया गया है, यानी इस या मुतकल्लिम के सुकून को फतह में तब्दील कर दिया गया है और इसका भी ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये लिया क्या है? जी हाँ, ये जार मजरूर खबर मुक़द्दम है। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर इसका मुब्तदा कहाँ है, क्योंकि देखें ना, इसके बाद तो कोई मरफू इसम मौजूद नहीं है और मुब्तदा तो मरफू होता है। इस दीनी को देखें, ये दरअसल दीनू जमा या मुतकल्लिम है। आप कहेंगे कि ये कैसे, क्योंकि इसके आखिर में तो या नज़र नहीं आ रही। देखें, इस या मुतकल्लिम ने क्या किया, इसने दीनू को दीनी में तब्दील कर दिया, यानी कि दीनू के नून के ऊपर जो दमा थी ना, उसे कसरा में तब्दील कर दिया और फिर इसे कसरा में तब्दील करके इस कसरा को अपनी निशानी के तौर पर छोड़ दिया और ख़ुद चली गई। तो अरबी ज़बान में कभी कभी इस या मुतकल्लिम को भी महज़ूफ़ कर दिया जाता है और इसकी जगह इसकी निशानी को, यानी कि इस कसरा को छोड़ दिया जाता है। तो जब हम बिला वजह किसी इसम के आखिर में इस तरह कसरा देखें, यानी कि उससे पहले हर्फ जर भी नहीं है और कोई मुदाफ़ भी नहीं है, यानी कि बज़ाहिर कोई वजह नहीं है कि वो मजरूर हो जाए, तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ या मुतकल्लिम जो है ना, वो महज़ूफ़ है। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि या मुतकल्लिम की ये खुसूसियत होती है कि ये अपने से पहले हर्फ के आराब को कसरा में तब्दील कर देती है और फिर कभी कभी अपनी इस निशानी यानी कि कसरा को छोड़कर खुद रफू चक्कर हो जाती है। तो ये दीनी जो है ना, ये दरअसल दीनू जमा या मुतकल्लिम है, यानी कि इस या मुतकल्लिम ने पहले दीनू को दीनी में तब्दील किया और फिर खुद महज़ूफ़ हो गई। तो दीनी के आखिर में जो ये कसरा है ना, ये हमें बता रही है कि यहाँ पर या मुतकल्लिम महज़ूफ़ है। क्योंकि देखें, अगर या मुतकल्लिम नहीं होती तो इस सूरत में ये दीनी नहीं होता, दीनू होता।
تو اس کی اس کسرہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں پر یا متکلم جو ہے محذوف ہے، تو یہاں پر وا حرف و عطف ہے، لیا جو کہ دراصل لی ہے، یہ جار مجرور خبر مقدم ہے، اور دینی میں جو دینو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کمپرومائز کرنے کے لیے زور ڈال رہے تھے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے دی گئی کہ آپ دین میں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ان کے لیے ان کا دین ہے اور آپ کے لیے آپ کا دین، یعنی کہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین۔ میں نے جب پہلی مرتبہ ان آیات کو انالائز کیا تھا نا، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ جسے بیان کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ آپ بھی خود سے ان آیات کو انالائز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو چلیے ابھی سبق نمبر 10 پر آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے سبق نمبر 10 کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ محمد جواب دیتا ہے، نام لی اخن واحدن، تو نام کیا ہے؟ یہ حروف الجواب میں سے ہے، اور لی یہ جار مجرور خبر مقدم ہے، اور اخن یہ بیچارہ وہ مبتدا ہے جو چائے پینے کے چکر میں لیٹ ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اخن مبتدا مؤخر ہے نا، اس لیے یہ نکرہ ہے، اور پھر یہ واحدن یہ اس اخن کی نعت ہے، دیکھیں یہ بھی نکرہ ہے۔ تو دیکھیں اگر جملہ کچھ یوں ہوتا کہ لی اخن، تو اس کے معنی ہوتے کہ میرا ایک بھائی ہے، لیکن اب اس کے آگے جو یہ واحدن آیا ہے نا، یہ اس جملے میں زور دینے کے لیے آیا ہے، ایمفسائز کرنے کے لیے آیا ہے، تو اب اس کے معنی ہوں گے میرا ایک ہی بھائی ہے۔ لی اخن کے معنی ہوں گے میرا ایک بھائی ہے، اور لی اخن واحدن کے معنی ہوں گے میرا ایک ہی بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جملے میں زور پیدا ہو گیا نا۔ آگے ہے اسمہ اسامۃ، یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا، اگر جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا کہاں ہے؟ جی ہاں، اسم جو ہے یہ مبتدا ہے، وہو مضاف اور ہو مضاف الیہ۔ دیکھیں اسم مضاف بھی ہے، یہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ مجھے ایسے پتہ چلا کہ اس اسم میں نہ ال آیا ہے نہ تنوین، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف بھی ہے، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اسامۃ جو ہے یہ اس کی مفرد خبر ہے، یعنی کہ اس کا نام اسامہ ہے۔ وَهُوَ مَعِی هُنَا فِی الْمَدِینَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وا حرف عطف ہے، ہوا مبتدا ہے، اور اس مئی کو دیکھیں، اس میں جو ما ہے وہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے، اور یہ یا متکلم جو ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ ہونا کیا ہے؟ یہ بھی ایک ظرف ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ظرف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور کچھ ظرف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا، تو یہ ہونا بھی جو ہے نا اس کے بعد بھی مضاف الیہ نہیں آتا، اسی طرح ہناکا کے بعد بھی مضاف الیہ نہیں آتا۔ اور پھر فی المدینتی کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اور المنورتی اس المدینتی کی نعت ہے، یعنی کہ اور وہ میرے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں ہے۔ آگے ہے ولی اختن واحدتن، وا کیا ہے؟
وا حرف عطف ہے، لی جار مجرور خبر مقدم ہے، اور اختن اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور پھر واحدتن اس اختن کی نعت ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ واحدتن کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختن مؤنث ہے، اس لیے اس کی نعت بنانے کی خاطر واحدن کے آخر میں گول تا لگا کر اسے بھی مؤنث بنا دیا گیا ہے۔ اوپر دیکھیں نا، اخن جو کہ ایک مذکر اسم ہے، اس کے لیے ہم نے واحدن کو لکھا تھا کیونکہ نعت منوط مذکر اور مؤنث میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اختن کے لیے ہم واحدتن لکھیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ اگر منوط مؤنث ہوگا تو نعت بھی مؤنث ہوگی، اور اگر منوط مذکر ہوگا تو پھر اس کی نعت بھی مذکر ہوگی۔ نعت منوط کا آپس میں مذکر اور مؤنث یعنی کہ جینڈر میں ایک جیسا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ اور میری ایک ہی بہن ہے۔ ولی اختن کے معنی ہوں گے اور میری ایک بہن ہے، اور ولی اختن واحدتن کے معنی ہوں گے میری ایک ہی بہن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس واحدتن کو جملے میں زور لگانے کے لیے لایا گیا ہے۔ اب جملے میں زور پیدا ہو گیا ہے، یعنی کہ میری ایک ہی بہن ہے۔ تو آگے ہے اسمہا زینبو۔ یہاں پہ دیکھیں اسم مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے، اور زینبو اس کی خبر ہے، یعنی کہ اس کا نام زینب ہے۔ وَهِيَ فِي الْعِرَاقِ مَعَ زَوْجِهَا، وا حرف عطف ہے، ہیا مبتدا ہے، اور فی العراقی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور ما ظرف ہے۔ اور اس زوجی کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ زوجی مجرور ہے نا، اس لیے یہ اس ما کا مضاف الیہ ہے، وہ ہوا مضاف، اور پھر یہ جو ہا ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی ہوں گے اور وہ عراق میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ زوجہا مہندسن۔ اب دیکھیں نا، اب غور کریں اس زوجی ہا میں اور زوجو ہا میں، تو اب اس زوجی ہا کو دیکھیں کہ یہاں پر یہ زوجی کیوں ہے، مجرور کیوں ہے، اور یہاں پر یہ زوجو کیوں ہے؟ کیونکہ ماں کے بعد جب ہم نے زوج لگایا تو اسے مجرور کر دیا، اس کا مضاف الیہ بنا دیا، اور اس دوسرے جملے میں دیکھیں زوجو جو ہے یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم یوں کہیں گے کہ زوجو مبتدا و ہوا مضاف، اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے، اور مہندسن کو دیکھیں یہ نکرہ ہے، اور یہ یہاں پر اس کی خبر ہے، یعنی کہ اس کا شوہر ایک انجینئر ہے۔ حامد پھر سوال کرتا ہے، میرا خیال ہے حامد کے پاس سوال کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو حامد سوال کرتا ہے، اعندک سیارۃ یا اخی؟ اس جملے کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ایک اور اہم پوائنٹ کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ حرف جر لی، جسے لام جارہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ ہوگا فار، اور دوسرا belongs to۔ اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ کا ہے یا کے لیے۔ اس کا ترجمہ کاہے بھی ہو سکتا ہے اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں ھذا الکتاب لحامد، تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب حامد کی ہے، اور اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں
کہ یہ کتاب حامد کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اردو میں اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم کیا کریں گے؟ ہم جملے کے حساب سے پھر اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ تو اب ہمیں ظرف آئندہ اور لام جارہ کے استعمال کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹس کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم کسی انسان کے بارے میں سوال کر رہے ہوں یا جواب دے رہے ہوں تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو ہم اس کے لیے حرف جر لی، جسے لام جارہ بھی کہتے ہیں، اسے استعمال کریں گے، جبکہ انسانوں کے علاوہ باقی سب کے لیے ہم آئندہ کا ظرف استعمال کریں گے۔ مثلا مجھے آپ سے آپ کی بہن یا آپ کے بھائی یا آپ کی والدہ کے بارے میں سوال کرنا ہے تو میں سوال میں لکا استعمال کروں گی۔ اگر کوئی خاتون ہوگی نا تو میں اس کے لیے لکی استعمال کروں گی، یعنی کہ لام جارہ کو استعمال کروں گی، اور جو جواب دے گا نا وہ بھی جواب میں لی کو استعمال کرے گا، یعنی کہ وہ بھی لام جارہ کو جواب میں استعمال کرے گا۔ لیکن اگر مجھے آپ کے گھر، قلم یا گاڑی وغیرہ کے بارے میں سوال کرنا ہوگا تو میں سوال میں لی کی جگہ آئندہ لگاؤں گی، اور جواب میں بھی آپ کو پھر آئندہ لگانا ہوگا۔ یہی عربی زبان کا اسلوب ہے اور ہمیں بھی اسی طریقے پر چلنا ہوگا۔ یہ طریقہ ہم نے نہیں بنایا، یہ صدیوں سے اسی طرح چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ حامدن جو ہے گاڑی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس لیے اس نے سوال میں اندکا کو استعمال کیا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے اندکا سیارتن یا اخی، یعنی کہ اے میرے بھائی کیا تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب گاڑی کے بارے میں سوال کیا ہے نا، کسی چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس لیے ہم اندکا لگائیں گے، لکا نہیں لگائیں گے، اندکا لگائیں گے، پھر جواب میں بھی اندہ آئے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ لکا جو ہے نا یہ پھر انسانوں کے لیے آیا ہے، اور دیکھیں جواب بھی اس نے لی سے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سوال میں بھی لام جارہ آیا ہے اور جواب میں بھی لام جارہ آیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں نا کہ آئندکا اخن تو یہ بالکل عربی کے حساب سے بالکل غلط جملہ ہوگا، یہ بالکل پور عربک ہوگی، اس لیے ہم انسانوں کے لیے لکا استعمال کریں گے اور پھر جواب میں بھی لی لگائیں گے، اور غیر انسانوں کے لیے اندکا استعمال کریں گے اور جواب بھی اندی سے دیں گے۔ اب محمد جواب دیتا ہے لا ما عندی سیارتن، یہاں پر لا حروف الجواب میں سے ہے اور ما کا مطلب ہے نہیں۔ دیکھیں یہ جو ما ہوتے ہیں نا یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم ما کو پڑھ چکے ہیں جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مسموکا، ما ہاذا اور ما ذالکا۔ ان جملوں میں جو ما آیا ہے یہ ایک اسم ہے، یہ کسی غیر عاقل کے لیے سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ دوسرا ما جو ہے نا ہم نے آج اس سبق میں پڑھا ہے، اسے حرف النفی کہا جاتا ہے اور اس کے معنی ہوں گے نہیں، جیسے ما عندی قلمن، میرے پاس پین نہیں ہے، ما عندی کتابن، یعنی کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، اور ما عندی سیارتن، یعنی کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک اور ما بھی ہوتا ہے جسے ما الموصولہ کہتے ہیں، یہ ایک اسم ہوتا ہے اور اسم موصولہ کے طور پر آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک اور اسم موصولہ بھی پڑھا تھا، کون سا؟ جی ہاں، الذی۔ الذی بھی اسم موصولہ ہوتا ہے اور ایک ما بھی ہوتا ہے، وہ بھی اسم موصولہ کے طور پر آتا ہے، اور اس کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں جو الذی کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو۔ اور جیسے کہ الذی کے بعد ایک صلۃ الموصول آتا ہے، بالکل اسی طرح اس ما الموصولہ کے بعد بھی ایک صلۃ الموصول ضرور آئے گا۔
تو بہرحال یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ماں بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں جن کو ہم باری باری پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ اور کسی جملے میں ماں کے معنی کیا ہیں، وہ وہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ پھر ہم جملے کو دیکھ کر طے کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہر جگہ پر ماں کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے، اس کے مختلف معنی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماں ایک قسم کا نہیں ہوتا، مختلف قسم کے ماں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اسم ہوتا ہے، کوئی حرف ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ماں کے معنی بھی مختلف جگہوں پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ چلیے قرآن پاک میں سے اس ماں الموصولہ کی ایک مثال پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے لہو ما فی السماوات والارض۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ لہو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جار مجرور ہے۔ اور یہ ماں کیا ہے؟ یہ اسم الموصول ہے۔ اچھا، اگر یہ اسم الموصول ہے تو پھر اس کا صلۃ الموصول کہاں ہے؟ فی السماوات والارض، یہ اس کا صلۃ الموصول ہے۔ تو اب یہاں پر لہو کیا ہے؟ یہ جار مجرور خبر مقدم ہے، تو پھر اس کا مبتدا کہاں ہے؟ بتائیں۔ یہ ماں جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ اسم الموصول ہے، یعنی کہ یہ ایک اسم ہے، اس لیے یہاں پر یہ ماں اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ اور فی السماواتی کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، وا حرف عطف ہے، اور الارضی جو ہے یہ معطوف علی السماواتی ہے، یعنی کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ لا ما عندی سیارتن، تو لا حروف الجواب میں سے ہے۔ یہاں پر جو یہ ما ہے نا، یہ حرف و نفی ہے، اور اندی ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ظرف عندہ ہے اور دوسرا لفظ یا متکلم۔ تو اس اندی میں جو ظرف عندہ ہے وہ شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور پھر یہ جو یا متکلم ہے نا، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ جو سیارتن ہے یہ اس جملے کا مبتدا مؤخر ہے۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ یہ نکرہ ہے، کیونکہ مبتدا جب مؤخر ہو جاتا ہے نا تو نکرہ ہو جاتا ہے۔ تو میں دوبارہ بتاتی ہوں، ما حرف نفی ہے، عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یا متکلم اس عندہ کا مضاف الیہ ہے، اور سیارتن اس جملے کا مبتدا مؤخر ہے، یعنی کہ نہیں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے۔ لا کا مطلب بھی ہوگا نہیں، اور ما کا مطلب بھی ہوگا نہیں۔ ان دونوں کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ نہیں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے۔ جملے میں دیکھیں 2 دفعہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہے اندی دراجتن۔ اس اندی میں جو اندہ ہے وہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ جو یا ہے نا، یہ ظرف اندہ کا مضاف الیہ ہے، اور دراجتن اس جملے کا مبتدا مؤخر ہے، یعنی کہ میرے پاس ایک سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے۔ دراجتن جو ہے نا، یہ 2 پہیوں والی سواری کو کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ سائیکل بھی ہو سکتا ہے اور موٹر سائیکل بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہے حمزۃ عندہ سیارتن۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بورڈ پر جانا پڑے گا۔ تو دیکھیں یہاں پہ میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے حمزۃ عندہ سیارتن۔ تو یہ حمزۃ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے، اسے مبتدا کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں۔ باقی جملے کو دیکھتے ہیں۔ عندہ سیارتن، یہ عندہ سیارتن جو ہے نا، یہ ایک پورا
جملہ اسمیہ ہے اور اسے ایک مکمل جملے کی حیثیت سے ہم نے اینالائز کرنا ہے۔ تو چلیے ابھی اسے لکھ بھی دیتے ہیں۔ حمزہ تو کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اسے مبتدا اے کا نام دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ اندہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ یہاں پر ہم بی لکھ دیتے ہیں، اسے ہم خبر بی کا نام دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہو جو ہے یہ اس اندہ کا مضاف الیہ ہے۔ اور سیارتن کو دیکھیں، یہ مبتدا مؤخر ہے، اسے ہم مبتدا بی کا نام دے دیتے ہیں، اس کے نیچے ہم بی لکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہ حمزہ تو مبتدا ہے اور اس کا نام ہم نے مبتدا اے رکھا ہے۔ اور یہ جو عندہ سیارتن ہے نا، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے اور یہ اس مبتدا اے کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے، تو اسے ہم خبر اے کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اب جب ہم اس کی خبر کو انالائز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عندہ جو ہے یہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور سیارتن اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور یہ عندہ سیارتن پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو حمزہ تو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک ہم نے خبر کی کتنی اقسام پڑھی ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے کون سی خبر پڑھی تھی؟ مفرد خبر۔ یہ کون سی خبر ہے؟ جی ہاں، یہ مفرد یعنی کہ ون ورڈ خبر ہے۔ جیسے اس جملہ اسمیہ کو دیکھیں، محمد طالب، تو اس میں جو یہ طالب ہے نا، یہ اس کی خبر ہے۔ اور جب خبر مفرد ہوتی ہے نا تو یہ زیادہ تر نکرہ ہوتی ہے، معرفہ بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر یہ نکرہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ طالبن کو دیکھیں، یہ نکرہ ہے۔ اور مفرد خبر کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مفرد خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اس طالبن کو دیکھیں، یہ مرفوع ہے، یہ نکرہ بھی ہے لیکن مرفوع ہے۔ اس کے بعد ہم نے شبہ جملہ خبر کو پڑھا تھا، اور پھر شبہ جملہ خبر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک حرف جر اور اسم مجرور ہوتا ہے، یعنی کہ جار مجرور بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے، اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم جار مجرور شبہ جملہ خبر کہیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ظرف بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے اور اسے ہم ظرف شبہ جملہ خبر کہیں گے۔ جار مجرور بھی شبہ جملہ خبر کہلائے گا اور ظرف بھی شبہ جملہ خبر کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ بھی جو ہے وہ خبر کے طور پر آ سکتا ہے، اور یہاں پہ ہم نے کیا مثال پڑھی تھی کہ حامد ذهب الى المدرسة۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، حامد مبتدا ہے اور ذهب الى المدرسة ایک جملہ فعلیہ ہے جو کہ اس حامد کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اور آج پھر ہم نے خبر کی آخری قسم یعنی خبر کو بطور جملہ اسمیہ کے پڑھا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، بلال ابوہ وزیر۔ اب یہاں پر بلال مبتدا ہے اور ابوہ وزیر، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو اس بلال کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے نا؟ اسی طرح فاطمہ تو لہا طفل صغیر، تو فاطمہ تو کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور لہا طفل صغیر یہ اس کی خبر ہے۔ یہ ایک پورا جملہ اسمیہ ہے جو اس فاطمہ تو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہماری خبر کی ساری اقسام مکمل ہو گئی ہیں۔ خبر کی باقی اقسام تو پہلے ہم نے پڑھ لی تھی، اور آج الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیہ کو بھی بطور خبر کے پڑھ لیا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کی ہم اتنی پریکٹس کریں گے کہ آگے جا کر آپ کے لیے انہیں پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ جو ساری خبریں ہم نے پڑھی ہیں نا، یہ بہت آسان ہیں۔ ان سب میں سے جملہ اسمیہ کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جو بقول سر آصف کے ہارڈ چک پیز ہے۔ خبر جب جملہ اسمیہ کے طور پر آتی ہے نا تو اسے پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کی اتنی پریکٹس کریں گے کہ اسے پہچاننا ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ شروع میں آپ کو مشکل ہوگی، لیکن بعد میں آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، حامدن کے بعد ذہبہ آ گیا، تو اب ہمارے لیے اسے پہچاننا بہت آسان ہے کہ حامدن کے بعد ذہبہ آیا ہے، یعنی کہ ایک جملہ فعلیہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں الطلاب کے بعد ذہبوا آ گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی مبتدا کے بعد ایک جملہ فعلیہ شروع ہو گیا ہے، تو اسے پہچاننا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں اس جملہ اسمیہ کو بطور خبر کے پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو پھر جب ہمارے سبق کے دوران کوئی جملہ اسمیہ خبر کے طور پر آئے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی پہچاننا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ تو چلیے ابھی قرآن پاک میں سے بھی اس کی ایک مثال کو پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے واللہ عندہ حسن الثواب۔ اب یہاں پہ دیکھیں واللہ کیا ہے، واہ حرف عطف ہے، اور اللہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے۔ اور عندہ حسن الثواب جو ہے یہ ایک پورا جملہ اسمیہ ہے جو اللہ کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اسے انالائز کرتے ہیں۔ تو یہ عندہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور ہو جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ جو حسن ہے نا یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور اس کے ساتھ یہ اور کیا ہے؟ دیکھیں نا، اس میں نہ اللہ ہے نہ تنوین، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف بھی ہے، اور الثواب بھی اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ اللہ مبتدا اے ہے، اور عندہ حسن الثواب یہ پورا جملہ اسمیہ اس کی خبر اے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی خبر کون ہے؟ عندہ حسن الثواب، یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اس لیے ہم اسے خبر اے کا نام دیں گے۔ پھر جب ہم اس خبر کو انالائز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر عندہ جو ہے یہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور حسن اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور یہ عندہ حسن الثواب جو ہے نا یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو اللہ کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے واللہ، یعنی کہ اور اللہ، عندہ حسن الثواب، اس کے پاس بہترین اجر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے اس نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے، ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم بھی اس بہترین اجر کے حقدار بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 10 مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے ابھی ہم اس کی تمارین کو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے سوال نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ۔ اجب کا مطلب ہے تم جواب دو، عن الاسئلۃ سوالوں کے، الآتیۃ دیے گئے، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ تو جز نمبر 1 ہے مسمکا۔ مسمکا کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ تمہارا نام کیا ہے۔ دیکھیں آج آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس مسمو کو
واحد ضمائر کے ساتھ جوڑ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ اسم کا، اسم کی، اسمہو، اسمہا اور اسمی، ان 5 کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ یعنی کہ آپ نے کہنا ہے کہ مسموکا، اور پھر جواب بھی خود دینا ہے، پھر کہنا ہے مسموکی، پھر اس کا جواب دینا ہے خود بنا کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح آج آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ جو سارے سوالات ہیں نا، ان کے جوابات ہم سبق میں سے ہی دیں گے۔ تو ہمارے سبق میں اس کا جواب کیا تھا؟ مسموکا کا جواب کیا تھا؟ اسمی محمدن۔ جز نمبر 2 ہے من این انتا، یعنی کہ تم کہاں سے ہو؟ ہماری بک میں محمد نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ انا من الہندی، یعنی کہ میں انڈیا سے ہوں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے ما لغتکا، یعنی کہ تمہاری زبان کیا ہے؟ یعنی کہ تم کون سی زبان بولتے ہو؟ تو اس کا جواب تھا لغت الاردیتو، لغت الاردیتو، یعنی کہ میری زبان اردو ہے، یعنی کہ میں اردو زبان بولتا ہوں، میری لینگویج اردو ہے۔ اچھا دیکھیں، ان سب جوابوں کو ہم اپنے سبق نمبر 10 میں انالائز کر چکے ہیں، اس لیے ابھی میں ان کو دوبارہ انالائز نہیں کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ ہم صرف جوابات دیتے جائیں گے، کیونکہ ہم ان جوابات کا انتخاب جو ہے نا وہ اپنے سبق میں سے ہی کر رہے ہیں، اور پورے سبق کو تو ہم انالائز کر چکے ہیں، اس لیے میں یہاں پر ابھی انہیں دوبارہ انالائز نہیں کر رہی ہوں۔ جز نمبر 4 ہے اینا ابو کا، یعنی کہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ اس کا جواب تھا ابی فی الکویتی۔ جز نمبر 5 ہے اینا امو کا، تو اس کا جواب ہمارے سبق میں کیا تھا؟ ہیا ایدن فی الکویتی۔ اس کے آگے ہم ماں ابھی بھی لکھ سکتے ہیں، اگر نہ بھی لکھے نا تو بھی ہمارا جواب مکمل ہے۔ تو اس کا جواب آپ یوں بھی دے سکتے ہیں کہ ہیا ایدن فی الکویتی، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہیا ایدن فی الکویتی مع ابی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیے، جز نمبر 6 ہے الکا اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ نام لی اخن واحدن، جی ہاں میرا ایک ہی بھائی ہے۔ جز نمبر 7 ہے الکا اختن، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ جواب تھا نام لی اختن واحدتن، نام لی اختن واحدتن، یعنی کہ جی ہاں میری ایک ہی بہن ہے۔ جز نمبر 8 ہے اعندک سیارتن، کیا تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے؟ اس کا جواب ہم ہاں میں بھی دے سکتے ہیں اور نہیں میں بھی، تو چونکہ ہماری کتاب میں جواب نہیں میں تھا، اس لیے ہم اس کا جواب دیں گے لا ما عندی سیارتن، یعنی کہ نہیں میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے۔ جز نمبر 9 ہے اعندک دراجتن، کیا تمہارے پاس سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے؟ جواب ہوگا لا ما عندی دراجتن۔ پھر جز نمبر 10 ہے آئندہ کا قلمن، تو جواب کیا دیں؟ نام عندی قلمن۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 11 ہے آئندہ کا دفترن، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام عندی دفترن۔ یہاں پہ دراصل ہمیں لکا اور عندہ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ انسانوں کے لیے ہم لکا استعمال کریں گے اور چیزوں کے لیے ہم عندہ کو استعمال کریں گے۔ تو جز نمبر 12 ہے
ابو کا تاجرن، تو اس کا کیا جواب دیں ہم؟ نعم ابی تاجرن شہیرن، یعنی کہ جی ہاں میرے ابو ایک مشہور تاجر ہیں۔ جز نمبر 13 ہے من این محمد، یعنی کہ محمد کہاں سے ہے؟ تو محمد کہاں سے تھا؟ ہوا من الہندی۔ اگلا جز ہے ما لغتہ، یعنی کہ اس کی زبان کون سی ہے؟ لغتہ الاردیۃ، اس کی زبان اردو ہے۔ جز نمبر 15 ہے این ابوہ، تو اس کا جواب کیا تھا؟ ابوہ فی الکویتی، یا اس کا جواب ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ ہوا فی الکویتی۔ پھر آگے ہے این امہ، یعنی کہ اس کی امی کہاں ہے؟ تو اس کا جواب تھا ہی ایضا فی الکویتی، یعنی کہ وہ بھی کویت میں ہے۔ اگلا سوال ہے من این حمزۃ، من این حمزۃ، تو اس کا جواب تھا ہوا من الیابانی، ہوا من الیابانی۔ تو جز نمبر 18 ہے ما لغتہ، ما لغتہ، یعنی کہ اس کی زبان کون سی ہے؟ تو اس کا جواب تھا لغتہ الیابانیۃ، لغتہ الیابانیۃ۔ پھر جز نمبر 19 ہے این ابوہ، یعنی کہ اس کے ابو کہاں ہیں؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ ابوہ فی الیابانی، ابوہ فی الیابانی۔ اگلا سوال ہے این زینب، یعنی کہ زینب کہاں ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ ہی فی العراقی، وہ عراق میں ہے۔ آگے ہے این زوجہا، اس کا شوہر کہاں ہے؟ زوجہا ایضا فی العراقی، یعنی کہ اس کا شوہر بھی عراق میں ہے۔ جز نمبر 22 ہے ازوجہا مدرس، تو اس کا جواب تھا لا زوجہا مہندس، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہوا مہندس۔ چلیے ابھی اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے دا فی الفراغی فیما یلی الضمیر، بریکٹ میں ہے ہو اور ہا۔ تو دا کا کیا مطلب ہے؟ دا کا مطلب ہے رکھیے، پر کیجئے، فی الفراغی خالی جگہ میں، فیما یلی جو کہ نیچے ہے، الضمیر ہو اور ہا، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خالی جگہ میں ضمیر ہو یا ہا کو لکھنا ہے، یعنی کہ یہ اب ہماری سلیکشن ہے کہ ہم یہاں درج ذیل جو خالی جگہیں ہیں نا، ان میں کیا لکھیں گے؟ ہو کی ضمیر کو لکھیں گے یا ہا کی ضمیر کو لکھیں گے؟ تو ہو کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر واحد کے لیے، اور ہا؟ جی ہاں، ہا جو ہے یہ مؤنث واحد کے لیے آتا ہے۔ تو جز نمبر 1 ہے ہذہ البنت طالبۃ۔ چلیے پہلے اسے انالائز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہذہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور البنت دیکھیں یہ ہذہ کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کا بدل ہے۔ اسم اشارہ کے بعد جب کوئی معرفہ اسم آتا ہے نا، تو ہمیں اسے آسانی سے پہچان لینا چاہیے کہ وہ اس کا بدل ہے۔ اور پھر یہ طالبۃن کو دیکھیں، یہ اس کی مفرد خبر ہے، اس کے معنی ہوں گے یہ لڑکی ایک طالبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔
اچھا، ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ اسمو، آگے ہم بلینک میں کیا لکھیں گے؟ جی ہاں، مؤنث کے لیے ہا کی ضمیر آتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے اسمہا زینبو، یعنی کہ اس کا نام زینب ہے۔ جز نمبر 2 ہے محمد طبیب، تو یہاں پر محمد کیا ہے؟ مبتدا ہے اور طبیب اس کی مفرد خبر ہے، یعنی کہ محمد ایک ڈاکٹر ہے۔ و ابن بلینک مہندس، تو اب اس بلینک میں کیا آئے گا؟ محمد چونکہ ایک مذکر ہے اس لیے اس کے لیے ہو کی ضمیر آئے گی، اور ہم یہاں پہ لکھیں گے وابن ہو، یہاں پہ ہم ہو کی ضمیر کو لکھیں گے، تو یہ ہو جائے گا وابن ہو مہندسن، یعنی کہ اور اس کا بیٹا ایک انجینئر ہے۔ جز نمبر 3 ہے ھذا الرجل تاجر کبیر، یہاں پر ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور الرجل یہ اس کا بدل ہے، اور تاجرن اس کی مفرد خبر ہے۔ پھر کبیرن کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس تاجرن کی نعت ہے۔ دیکھیں نا، دونوں ایک جیسے ہیں نا، تاجرن کبیرن، تاجرن کبیرن، دونوں رائمنگ کر رہے ہیں نا، اس لیے کبیرن تاجرن کی نعت ہے۔ تو اس کے معنی ہو جائیں گے یہ آدمی ایک بڑا تاجر ہے۔ اب چونکہ یہاں پر آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے ہم اس بلینک میں بھی ہو کی ضمیر کو لکھیں گے، ہم لکھیں گے اسمہ عبداللہ، یعنی کہ اس کا نام عبداللہ ہے۔ جز نمبر 4 ہے آمنۃ فی الغرفۃ، تو یہاں پہ دیکھیں آمنۃ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور فی الغرفۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر، تو آمنہ کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم بلیک میں کیا لکھیں گے؟ ہا کی ضمیر کو، تو یہ ہو جائے گا وَأُمُّهَا فِي الْمَطْبَخِ، یعنی کہ آمنہ کمرے میں ہے اور اس کی امی کچن میں ہے۔ جز نمبر 5 ہے عائشۃ طبیبۃ، یعنی کہ عائشہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے۔ وَأُخْتُهَا، جی ہاں، وَأُخْتُهَا، کیوں میں نے ہا کو لگایا؟ کیونکہ دیکھیں نا عائشہ کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ہم لکھیں گے وَأُخْتُهَا مُمَرِّضَةٌ، یعنی کہ اور اس کی بہن ایک نرس ہے۔ ممرضۃ نرس کو کہتے ہیں۔ جز نمبر 6 ہے خرج محمد من الفصل، تو اب بتائیں یہ کون سا جملہ ہے؟ خرجہ سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے یہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا، تو فعل کہاں ہے؟ خرجہ، خرجہ اس کا فعل ہے، اور فاعل کیا مستتر ہے فاعل؟ جی نہیں یہ محمدن جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ دیکھیں نا، فعل کے بعد ایک مرفوع اسم آیا ہوا ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کا فاعل ہے۔ اور من الفصلی، جی ہاں، یہ جار مجرور ہے، اسے جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دے، کیونکہ جملہ فعلیہ میں ہمیں صرف فعل اور فاعل کی تلاش کرنی ہوتی ہے، باقی چیزیں سب ایکسٹرا ہوتی ہیں۔ جس چیز کی ہمیں تلاش ہوتی ہے نا وہ فعل اور فاعل ہوتا ہے، تو خرجہ فعل ہے اور محمدن اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل دونوں ہمیں مل گئے، اس لیے من الفصلی کو جار مجرور کہہ کے آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، تو اس کے معنی ہوں گے کہ محمد کلاس روم سے نکلا، اپنی جماعت سے نکلا، وخرج معہ زمیلہ،
یہ جملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، چلیے اسے بورڈ پر جا کر سمجھتے ہیں۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہے، وَخَرَجَ مَعَهُ زَمِيلُهُ۔ تو یہاں پر یہ واقعہ ہے، جی ہاں یہ حرف و عطف ہے۔ چلیے یہاں پر حرف و عطف کا نشان لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ نشانات میرے ایجاد کردہ ہیں۔ سر آصف نے مبتدا اور خبر کے بارے میں 2 نشانات بتائے تھے، اور پھر میں نے ان میں اپنے خیال کے مطابق کچھ مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضی کے نشانات بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ نے میرے ہی بتائے ہوئے نشانات بس لگانے ہیں، آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے نشانات بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر واہ حرف و عطف ہے، اور پھر یہ خرجہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ فعل ہے۔ اچھا اگر خرجہ فعل ہے تو پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ چلیے بتائیے مجھے، اگر آپ نے مجھے بتا دیا کہ اس کا فاعل کہاں ہے تو میں آپ کو مان جاؤں گی۔ جی نہیں، اس کا فاعل مستتر نہیں ہے، بلکہ اس کا فاعل یہ زمیلو ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ فعل کے فوراً بعد فاعل آئے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل فعل کے فوراً بعد آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل فعل سے کافی دور ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں امکانات موجود ہیں۔ تو یہاں پر واہ حرف و عطف ہے، خرجہ فعل ہے، اور یہ ما کیا ہے؟ جی ہاں یہ ظرف ہے، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ جو زمیلو ہے نا یہ اس خرجہ کا فاعل ہے۔ فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اور کیا ہے؟ جی ہاں دیکھیں نا، اس میں نہ ال آیا نہ تنوین، اس لیے یہ مضاف بھی ہے، اور ہو جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کا دوست بھی نکلا۔ اب یہاں پہ دیکھیں زمیلو جو ہے یہ خرجہ سے دور ہے، درمیان میں ما ہو آیا ہوا ہے نا، تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کو قریب کر دیں، ہم لکھیں وَخَرَجَ زَمِيلُهُ مَعَهُ، مَعَهُ کو آخر میں لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ فعل کے ساتھ بالکل فاعل آ گیا ہے، تو قرآن پاک میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات فعل تو جملے کے شروع میں آ جاتا ہے، لیکن فاعل اس سے کافی فاصلے پر موجود ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل کے فوراً بعد فاعل آ جاتا ہے۔ دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھتا جائے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ خرج محمد من الفصل وخرج معه زمیلہ۔ اس بلینک میں ہم ہو کی ضمیر کو لکھیں گے، کیونکہ محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، ایک مذکر کے بارے میں، اس لیے یہاں پر ہم ہو کی ضمیر کو لکھیں گے، اور اس کے معنی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اس کا کلیگ بھی نکلا یا کلاس فیلو بھی نکلا۔ زمیلو کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ اس کے معنی کلاس فیلو کے بھی ہوتے ہیں اور کلیگ کے بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی اکٹھے کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو انہیں زمیل کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 ہے، ہاتی خمسۃ اسئلۃ وأجوبۃ کالمثال الآتی۔ ہاتی کا کیا مطلب ہے؟ دیجئے، بنائیے، خمسۃ اسئلۃ 5 سوالات، وأجوبۃ اور جوابات، کالمثالی مثال کی مانند، الآتی یعنی کہ دی گئی مثال کی مانند 5 سوالات اور 5 جوابات بنائیے۔ تو نمبر 1 ہے آئندہ کا قلم، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی قلم ہے؟
تو جواب ہے نعم عندي قلم، جی ہاں میرے پاس ایک قلم ہے۔ اس عندک قلم کا ہم دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی قلم ہے، اور ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ایک قلم ہے۔ ہم قلمن کا ترجمہ کوئی قلم بھی کر سکتے ہیں اور ایک قلم بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے نعم عندي قلم، جی ہاں میرے پاس ایک قلم ہے۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جی ہاں میرے پاس قلم ہے۔ تو یہ سوال جو ہے نا یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی طرح کے 5 سوالات بنانے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے عندک قلم، تو اب آپ اس قلم کی جگہ دوسری چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کتابن بھی لکھ سکتے ہیں، سیارتن بھی لکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اسی طرح اس کے جوابات بھی بنانے ہیں۔ پھر آپ نے کہنا ہے نعم عندي کتابن، نعم عندي سیارتن، نعم عندي مکتبن، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے آپ نے 5 سوالات بنانے ہیں اور 5 جوابات بنانے ہیں۔ یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے۔ تو سوال نمبر 4 ہے ہاتی 5 اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی۔ یہ بھی اسی سوال کی طرح ہے، یعنی کہ 5 سوالات بنائیے اور 5 جوابات بنائیے دی گئی مثال کی مانند۔ تو اب یہاں پہ ہے آئندہ کا قلم، سوال وہی ہے لیکن جواب میں تبدیلی کر دی گئی ہے، لا ما عندي قلم۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، نفی میں جواب دینا ہے، انکار کرنا ہے۔ تو ہم نے کہنا ہے لا ما عندي قلم، پھر ہم نے سوال بنانا ہے آئندہ کا سیارتن، جواب ہوگا لا ما عندي سیارتن۔ آئندہ کا کتابن، لا ما عندي کتابن۔ تو اس طرح کر کے آپ نے 5 سوالات بنانے ہیں اور 5 جوابات بنانے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 ان دونوں کو آپ نے ہوم ورک کے طور پہ کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔